फातिमा का शौहर दुबई से लाखों रुपए भेजा करता और इसके भाई जुए और नशे में अड़ा देते और भाई से कहते कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक दिन फातिमा ने शौहर से कहा कि आपका पैसा फजूल खर्चियों में जा रहा है। तो अम्मा ने सुन लिया और बेटों के साथ मिलकर इसने फातिमा को बहुत मारा पीटा और 7 माह का बच्चा उठाकर बाहर फेंका और बोली यहाँ से निकल जाओ। और बेटे से कहा तुम्हारी बीवी हमें छोड़कर चली गई है, हम बोझ बन गए हैं। तो वो अम्मा की बातों में आ गया और 5 माह बाद घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग चकरा गया। फातिमा ने भारी दिल और नम आंखों के साथ कहा साजिद, वाजिद, खुदा के लिए मत किया करो ये सब। तुम्हारा भाई तुम्हें मेहनत की कमाई भेजता है और तुम लोग इसे यूं उड़ा देते हो जैसे इसकी कोई कीमत ही ना हो। इसकी आवाज में ना सिर्फ शिकवा था बल्कि एक बीवी का दर्द भी था जो अपने शोहर की मेहनत को जाया होते नहीं देख सकती थी। वाजिद ने बेजारी से हंसते हुए कहा तुम औरत हो, औरतों की तरह रहो, हमें मत सिखाओ कि पैसा कहाँ लगाना है। साजिद ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई और नजरें चुरा लीं जैसे वो हकीकत से भाग रहा हो। फातिमा का दिल डूबने लगा मगर इसने हिम्मत न हारी और धीरे से बोली ये सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं, ये मेरे शोहर की मेहनत है, इसके पसीने की कमाई है। वो वहां प्रदेश में अकेला रहकर हर तकलीफ बर्दाश्त करता है ताकि यहाँ हम सुकून से रह सकें। दरवाजे के पीछे खड़ी अम्मा ये सब सुन रही थीं। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा और तेजी से अंदर आईं और आते ही फातिमा के करीब पहुंचकर इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। फातिमा का सर एक तरफ झुक गया और वो संभल ना सकी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अम्मा ने गुस्से से कहा तू हमें हिसाब देना सिखाएगी? अभी आई है इस घर में और हमें अक्ल दे रही है। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा अम्मा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। कल को अगर पैसा ना रहा तो हम क्या करेंगे? इसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि एक और थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा। इस बार वो सीधी जमीन पर जा गिरी। इसके आंसू बहने लगे और इसने फौरन अपने पेट पर हाथ रख लिया जैसे अपने बच्चे को हर दर्द से बचाना चाहती हो। वाजिद ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ा और झटका देते हुए कहा बहुत बोलती है, तुम्हें अपनी औकात भूल गई है क्या? साजिद भी अब गुस्से में आ चुका था। इसने फातिमा को जोर से धक्का दिया जिससे वो पीछे की तरफ गिर गई। इसका सर दीवार से टकराया और एक दर्द की लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। फातिमा चीख उठी और रोते हुए बोली खुदा के लिए मुझे ना मारें, मेरे बच्चे का ख्याल करें। वो 7 माह का है, इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए, मगर यहाँ किसी के दिल में जरा सी भी नरमी ना थी। अम्मा ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए कहा हमें मत डरा अपने बच्चे के नाम पर, हमने भी बच्चे पाले हैं। फातिमा जमीन पर घिसटती जा रही थी। इसका दुपट्टा एक तरफ रह गया और इसके बाल बिखर गए। वो बार बार मिन्नतें कर रही थी अम्मा खुदा के लिए मुझे ना निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, मेरे शोहर के आने तक मुझे रहने दें, मैं आपके कदमों में बैठी रहूंगी, मगर मुझे बाहर ना निकालें। इसकी हर फरियाद दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। साजिद ने दरवाजा खोला और वाजिद ने इसे पूरी ताकत से बाहर धक्का दिया। फातिमा सीधी सड़क पर जा गिरी। इसके हाथ छिल गए और जिस्म में शदीद दर्द उठा। इसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो फौरन अपने पेट को थामकर सिसकने लगी। वो सड़क पर बैठी कांप रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने दरवाजे की तरफ देखा जो अब भी खुला था। वो घिसटते हुए दरवाजे तक आई और दहलीज पर बैठकर रोते हुए बोली अम्मा खुदा के लिए दरवाजा बंद ना करें, मुझे अंदर आने दें, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोश रहूंगी, बस मुझे रहने दें। अम्मा दरवाजे पर आईं और नफरत से इसे देखते हुए बोली निकल जा यहाँ से और दोबारा इस घर का रुख ना करना। तुम जैसी जबान दराज औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। फातिमा ने रोते हुए इनके पाँव पकड़ने की कोशिश की मगर अम्मा ने झटके से अपना पाँव पीछे कर लिया। फातिमा ने आखिरी बार मिन्नत की अम्मा मेरे शोहर की खातिर ही मुझे रहने दें, वो मुझे ढूंढेगा तो क्या होगा,
اماں نے سرد لہجے میں کہا، ہمیں اس سے زیادہ عزیز اپنی عزت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز فاطمہ کے دل میں گونجتی رہ گئی۔ وہ وہیں دہلیز کے باہر بیٹھی رہ گئی، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میرے بچے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، گلی سنسان ہو گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر فاطمہ کے جسم پر درد اور خوف کا بوجھ زیادہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، مگر اس کے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کے ذہن میں اپنے شوہر کا خیال آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ یہاں ہوتا تو کیا مجھے یوں نکالا جاتا؟ کیا کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ اس کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے آنسو پہنچنے لگی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے کتنے خواب سجائے تھے، مگر آج وہی گھر اس کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہر قدم اس کے لیے ایک آزمائش تھا۔ اس کے جسم میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس رکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی سسکیاں رات کی خاموشی میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے بار بار رکتی، اپنے پیٹ کو تھامتی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی اور ایک ایسا درد تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے لیے کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، مگر ایک بات طے تھی کہ اس رات نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی جیسے فاطمہ کی چیخیں دیواروں میں گونج رہی تھیں۔ اماں نے گہری سانس لی اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے ساجد اور واجد کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، مگر اماں کی آنکھوں میں صرف سختی اور حساب کتاب چل رہا تھا۔ اماں نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اب سن لو تم دونوں، اگر اس کا شوہر فون کرے تو یہی کہنا وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہمیں تانے دیتی تھی کہ ہم اس پر بوجھ ہیں۔ واجد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں، اگر بھائی نے زیادہ پوچھ لیا تو؟ اماں نے فوراً جواب دیا، تو تم دونوں گواہی دو گے کہ وہ زبان دراز ہو گئی تھی اور خود ہی چلی گئی۔ ساجد نے پریشانی سے کہا، مگر اماں، وہ مانے گا کیسے؟ اماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میری بات پر یقین کرے گا، تم فکر نہ کرو۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ تینوں چونک گئے۔ اماں نے فوراً خود کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنسو لے آئیں، جیسے واقعی کوئی بہت بڑا صدمہ ہوا ہو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف فاطمہ کا شوہر تھا۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ اس نے کہا، اماں کیسی ہیں آپ، اور فاطمہ کہاں ہے؟ میں کل سے اسے فون کر رہا ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی۔ اماں نے فوراً سسکیاں لینا شروع کر دیں اور روتے ہوئے بولیں، بیٹا، تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ وہ ایک دم گھبرا گیا اور بولا، کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے شوہر کے ہاتھ سے جیسے فون پھسلنے لگا۔ اس نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ کیوں گئی؟ اس کی آواز میں بے یقینی صاف چھلک رہی تھی۔ اماں نے رونا جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ ہمیں کہتی تھی کہ ہم اس پر بوجھ ہیں، ہم اس کا پیسہ کھا رہی ہیں۔ ہم نے بہت سمجھایا اسے، مگر وہ نہ مانی اور آج جھگڑا کر کے گھر چلی گئی۔ ہم نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکی۔ وہ شدید صدمے میں آ گیا اور تیز آواز میں بولا، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، فاطمہ ایسی نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ آپ سچ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ اس کی آواز میں بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں نے فوراً بات کو موڑتے ہوئے کہا، تمہیں ہم پر یقین نہیں آ رہا تو اپنے بھائیوں سے پوچھ لو، وہ سب دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے فوراً فون ساجد کو دے دیا۔ ساجد نے ہچکچاتے ہوئے فون لیا اور بولا، بھائی ہم نے تو اسے بہت روکا تھا مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، تم سب میرا پیسہ کھا رہے ہو۔ اس کی آواز میں مصنوعی دکھ تھا، وہ سننے والے کے لیے کافی تھا۔ پھر واجد نے بھی فون لے کر کہا، بھائی اس نے تو حد کر دی، وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہی تھی اور پھر غصے میں آ کر چلی گئی۔ ہم نے پیچھا بھی کیا مگر وہ نہیں رکی۔ فاطمہ کا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ ایک طرف اس کی ماں اور بھائیوں کی باتیں تھیں اور دوسری طرف فاطمہ کی تصویر جو اس کے دل میں تھی۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس نے مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ اماں نے فوراً جواب دیا، بیٹا اگر اسے تمہاری فکر ہوتی تو وہ یوں گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر جا لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، اگر وہ فون کرے تو مجھے بتانا۔ اماں نے فوراً کہا، وہ اگر واپس آئی بھی تو ہم اسے آسانی سے نہیں رکھیں گے، اس نے ہماری عزت اچھالی ہے۔ اس کے شوہر نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بھوجل سی خاموشی پھیل گئی۔ اماں نے سکون کا سانس لیا، جبکہ ساجد اور واجد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ضرور تھی، مگر اب وہ سب اس جھوٹ کے ساتھ بندھ چکے تھے۔ ادھر فاطمہ کا شوہر فون ہاتھ میں لیے کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی بات گونج رہی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر الفاظ نے اس کے یقین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر فون ایک طرف پھینک دیا اور خود سے بولا، اگر اسے یہی کرنا تھا تو مجھے بتا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھرنے لگا تھا۔ رات بھر وہ بے چین رہا۔ کبھی اسے فاطمہ کی ہنسی یاد آتی، کبھی اس کی باتیں اور کبھی اماں کے الفاظ۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں شکوک نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ وہ سوچنے لگا، شاید واقعی وہ بدل گئی تھی، شاید اسے ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک سختی سی آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ جو انسان خود ساتھ چھوڑ جائے اس کے لیے اتنا سوچنا بھی فضول ہے۔ مگر اس کے اندر کہیں ایک آواز اب بھی چیخ رہی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ مگر وہ آواز دھیرے دھیرے دبتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ غلط فہمی اور دکھ نے لے لی تھی۔ اسی غلط فہمی نے آنے والے دنوں میں اس کے فیصلوں کو بدل دینا تھا۔ 5 ماہ گزر چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ دن بھر کام میں خود کو مصروف رکھتا، مگر جیسے ہی رات ہوتی، خاموشی اس کے ارد گرد پھیل جاتی اور فاطمہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو فاطمہ سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی، اس کی سچائی یاد آتی اور سب سے بڑھ کر وہ ایک جملہ جو اس نے کبھی کہا تھا، یہ میرے شوہر کی کمائی ہے۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتا، اگر فاطمہ واقعی غلط ہوتی تو کیا وہ اتنی مضبوطی سے سچ کے لیے کھڑی ہوتی؟ اس کے دل میں شک کی وہ چنگاری جو پہلے بہت چھوٹی تھی اب شعلہ بن چکی تھی، اور یہی شعلہ اسے اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ کئی راتیں اس نے کروٹیں بدلتے گزاریں اور آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر حقیقت جانے گا، کیونکہ اب اس کے لیے اس الجھن کے ساتھ جینا ممکن نہیں رہا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے گھر کا رخ کیا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ اپنائیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا بوجھ تھا جو ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں اور بھائی اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے، مگر اس کی آنکھوں میں صرف سوال تھے اور دل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی سیدھا پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ اماں نے فوراً وہی پرانی کہانی دہرا دی کہ وہ خود گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر وہ اس بار خاموش نہ رہا۔ اس نے گہری نظر سے سب کو دیکھا اور کہا کہ میں سچ سننے آیا ہوں اور مجھے کوئی جھوٹ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب کے چہرے اتر گئے اور کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر گھر سے نکلنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچ اسے یہاں سے نہیں ملے گا۔
وہ سیدھا محلے کے پرانے لوگوں کے پاس جا پہنچا اور ایک ایک سے فاطمہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ شروع میں سب ہچکچاتے رہے، مگر آخر کار ایک بزرگ خاتون نے سچ بتا دیا کہ اس دن فاطمہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، اسے مارا گیا تھا اور وہ حاملہ حالت میں سڑک پر پھینک دی گئی۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس رکنے لگا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں شور بھر گیا ہو اور وہ کچھ بھی سن نہ پا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ فون پر اپنی اماں کی باتوں پر یقین کر رہا تھا اور فاطمہ کی ایک بار بھی بات سننے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکلا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ فوراً گھر واپس آیا، مگر اس بار اس کے اندر کا مکمل انسان بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں دکھ تھا اور لہجے میں ایسی سختی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اب سچ بتاؤ کیونکہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اماں اور اس کے دونوں بھائی سہم گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد واجد نے نظریں جھکا کر کہا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ مگر اس نے فوراً جواب دیا، یہ غلطی نہیں بلکہ ظلم تھا اور تم لوگوں نے ایک بے بس عورت پر ظلم کیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور اس کے الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجنے لگے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگوں نے صرف فاطمہ کو نہیں نکالا بلکہ میری زندگی کا سکون بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ اماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور دونوں بھائی سر جھکائے کھڑے رہے۔ یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا کیونکہ اب اس کے پاس صرف ایک مقصد تھا کہ وہ فاطمہ کو ڈھونڈے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اس نے ہر ممکن جگہ تلاش شروع کی۔ وہ ہسپتالوں میں گیا، پرانے جاننے والوں کے پاس گیا، حتیٰ کہ اس نے ان علاقوں میں بھی جا کر پوچھا جہاں وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ ہر جگہ اسے مایوسی ملی، مگر اس نے ہار نہ مانی کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ فاطمہ سچ کہہ رہی تھی اور وہی اس کی اصل حقیقت تھی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخر کار ایک سماجی ادارے کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ چند ماہ پہلے ایک حاملہ عورت کو خراب حالت میں دارالامان لایا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ دارالامان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے قدم رک گئے، جیسے اس کے اندر جانے کی ہمت ختم ہو گئی ہو۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی اور ایک انجانا سا ڈر بھی کہ نہ جانے اندر کیا منظر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مگر اس نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گیا۔ عملے سے بات کرنے کے بعد اسے ایک کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا گیا اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کی سانس رک گئی۔ ایک کونے میں فاطمہ بیٹھی تھی، سادہ لباس میں، چہرے پر کمزوری، مگر آنکھوں میں صبر کی روشنی، اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ فاطمہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئیں اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لب کانپنے لگے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ساجد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دھیرے سے اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، درد تھا اور محبت بھی۔ اس کی نظر بچے پر پڑی تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ ہمارا بچہ ہے نا؟ فاطمہ نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر ساجد کے آنسو بھی رک نہ سکے اور وہ فوراً آگے بڑھا اور فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ فاطمہ بھی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے برسوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں بہہ گیا ہو۔ وہ اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہر دن آپ کا انتظار کیا اور مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ساجد کے دل پر جیسے بوجھ اور بڑھ گیا، مگر ساتھ ہی اسے سکون بھی ملا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اس نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے ننھے سے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔
اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ ایک ہی وقت میں خوش بھی ہو اور شرمندہ بھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف ایک بیوی کو کھو دیا تھا، بلکہ اپنے بچے کے ابتدائی لمحات بھی گوا دیے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اس کمی کو پورا کرے گا اور اپنے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ چند دن بعد وہ فاطمہ اور اپنے بچے کو گھر لے کر آیا، مگر اس بار اس کے اندر ایک مضبوطی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس گھر میں فاطمہ کی عزت سب سے پہلے ہوگی، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی کی تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اماں اور دونوں بھائیوں کے چہروں پر شرمندگی واضح تھی اور انہوں نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ معافی مانگی۔ فاطمہ نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور دھیرے سے کہا، میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور آج اس نے مجھے میرا حق واپس دے دیا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔